मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, दोस्तों, आओ खुदा के हुजूर एक दुआ मांगें, एक फरियाद करें। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में तूने अपना प्यार जाहिर किया है। तू चाहता है कि सब नजात पाएं, सबको बरकत दी जाए तेरे हाथ से, क्योंकि जिसे तू बरकत देता है वो तेरी नज़र में मुबारक है, वो खुद मुबारक है, वो धन्य है और उसके ज़रिए से दूसरों तक तेरी बरकत पहुंचती है। मुझे मालूम नहीं आज किसको तेरी ज़रूरत है, तुझे मालूम है। सो तू हर भाई और बहन पर अपना फजल नाजिल करना, बरकत देना। यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, सुन ले, आमीन। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप भाई, प्यारी बहन। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा है कि जब तुम दुआ मांगते हो तो यकीन जानो कि तुमको मिल गया तो तुमको मिल जाएगा। मैंने खुदा के हुजूर दुआ की है आज, और आप में से कुछ भाई बहन होंगे ज़रूर जिन्होंने मेरे साथ मिलकर कहा होगा, आमीन, खुदा करे ऐसा ही हो। दुआ मैंने ये मांगी थी कि तू बरकत दे, आशीष दे। दिन मालूम नहीं आपका कैसा है आज। मेरी खुदा के हुजूर ये उम्मीद है कि आज कोई ख़ास दिन है जो आप मना रहे हैं। शायद आपका जन्मदिन है, शायद बच्चे का जन्मदिन है, कोई ख़ास दिन है, खुशी का दिन है। आप कहते हो बड़ा मुबारक दिन है। उस दिन एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो आज का दिन याद करके खामोश बैठे होंगे। बहुत कुछ याद आ रहा होगा, कुछ खाने को दिल नहीं करता ऐसे में। सोचते सोचते बड़ी इंतज़ार होती है कि किसी तरह आंसू आ जाएं तो शायद चैन मिले। मुझे मालूम नहीं कैसा दिन है ये।
آج میں دن کی بات نہیں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ جس دل میں خدا کا کام ہو جائے وہ دل مبارک ہوتا ہے، وہ من بہت قیمتی ہے خدا کی نظر میں۔ جس دل میں وہ اپنی محبت کا چمتکار، پیار کا چمتکار کر دے، اپنے فضل کا کوئی کرشمہ کر دے، جس دل میں، جس زندگی میں، وہ خدا کی نظر میں مبارک ہے۔ خدا اسے مبارک ٹھہراتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے دھن ہے یہ بیٹی، دھن ہے یہ بیٹا۔ یہی رشتہ ہے خدا کا جو وہ چاہتا ہے ہم سب کے ساتھ ہو۔ کہا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تو جنہیں وہ آشیش دے دیتا ہے، جنہیں وہ برکت دے دیتا ہے، انہیں وہ مبارک ٹھہراتا ہے، وہ مبارک ہے اس کی نظر میں۔ دن بھی اچھا ہے، خدا کا شکر ہو، لیکن دن سے زیادہ دل کی فکر ہے خدا کو، زندگی کی فکر ہے، روح کی فکر ہے۔ وہاں اندر وہ کچھ برکتیں اڈیلنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ میں ان کا ذکر کروں گا خدا کے کلام کے مطابق، جیسے خدا ان کے کلام میں، یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ کون سی برکتیں ہیں جو وہ دے دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میری بیٹی مبارک ہے، یہ میرا بیٹا مبارک ہے، یہ آدمی کتنا مبارک ہے، یہ میرا سیوک کتنا دھنیہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ آج آپ کی زندگی میں ہو جائے۔ اسی بات کا تو اعلان اس پروگرام میں کیا جاتا ہے۔ یہی تو خدمت ہے جو اس نے مجھے دی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ تک خدا کے پیار کی آواز پہنچا دوں۔ میں تو یہاں سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں آپ کے دل تک کون پہنچائے گا؟ خود پہنچائے گا وہ۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ بات سچ اور بالکل یقین کرنے کے لائق ہے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، اسے معلوم ہے، اور پھر وہ آپ پر اپنی محبت کو ظاہر کرے گا اور آپ کو کچھ بخش دے گا۔ اس کی داد، اس کی مہربانی آپ پر ہوگی۔ دیکھو خدا کے بندے داؤد نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو، بد کرداری کو، جو برے کرم کیے ہیں ان کو اپنے حساب کی کتاب میں دیکھے اور پھر میری طرف دیکھے کہ یہ میرے کام ہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر تو بد کرداری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ لیکن وہاں ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تو میری بدکاری میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو میں لے کے آیا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے پلے میں اور کچھ ہے نہیں۔ لیکن وہ کہتا دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں مغفرت ہے تیرے لیے۔ مغفرت کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ تیرا نستارا، تیرے کام تو نیک نہیں ہے، کام تو نکمے ہیں، لیکن میرے ہاتھ میں تیرے لیے نستارا ہے، تیرا چھٹکارا ہے۔ اور جسے وہ چھٹکارا دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ بیٹے میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے، اور وہ اسے دیکھ کے کہے کہ یہ مہربانی مجھ پر کر دے، میں گناہگار انسان ہوں، میں ڈر رہا ہوں میرا کیا ہوگا، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میرے گناہوں کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے اور جب وہ کسی کی زندگی میں اپنا پیار ظاہر کرتا ہے اور اسے ڈھانک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، تو پھر اسے وہ خود ہی مبارک کہتا ہے، کہتا تو مبارک ہے میری بیٹی، تو مبارک ہے میرے بیٹے، اب نہ ڈر، تو نے میرے ہاتھ سے اپنی مغفرت لے لی ہے، چھٹکارا لے لیا ہے، تو مبارک ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ خداوند خود کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ بھائی، وہ بہن، وہ انسان، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، یہ نہیں کہ بخشی جائے گی، نہ بخشی گئی، اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، ڈھانک دیا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اس کے دل میں مکر نہیں،
اب اس کے دل میں مکر نہیں ہے، کوئی مکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان کے سامنے بھی مکاری کرتے ہیں، خدا کے سامنے بھی مکاری کرتے ہیں، خدا کے سامنے اپنی راست بازی لا کے دکھاتے ہیں اور اپنے گناہوں کو نہیں مانتے، اس کے سامنے توبہ نہیں کرتے، تمجید کرتے ہیں اس کی، توبہ تو نہیں کرتے لیکن اس کی بڑائی کرتے ہیں، تو بہت بھلا ہے، تو بہت مہربان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھلائی میری جاننا چاہتا تو یہ بدکاری لا میرے پاس، اور جس کی وہ بدکرداریاں لے لیتا ہے اسے وہ کہتا تو مبارک ہے، تو مبارک ہے، کیونکہ تیرے گناہوں کو میں پائمال کر دوں گا پیروں کے نیچے، میں تیرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دوں گا، میں تیرے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دوں گا، اور اب میں تیرے گناہوں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا۔ تیرا حساب جب ہوگا اس دن تو شکر گزاری کرے گا، اس دن تجھے پتہ لگے گا کہ میری محبت جو مسیح یسوع میں تیرے لیے ظاہر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ لکھا اس نے ہمارے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا، اور اس کے لیے لکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم کو مغفرت حاصل ہوئی ہے، شفا ملی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا نستارا ہوا ہے، چھٹکارا ہوا ہے۔ جو اس قسم کا بھائی اور بہن ہے جو جانتا ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ مبارک ہے خدا کی نظر میں۔ ایسے شخص کو خدا ایک اور برکت دیتا ہے کہ جسے مغفرت حاصل ہوتی ہے اسے اس کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے، نزدیکی۔ جہاں نستارا کرتا ہے اسے اپنے نکٹ کھینچ لیتا، اپنے پاس رکھتا، اپنے پاس بلاتا ہے۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، کیونکہ میرے پاس آ کے تم سرکشت ہو، تم محفوظ ہو۔ اس کی قربت میں بہت برکتیں، جو اس کے نزدیک ہے، جس کو پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، اس کی زندگی میں ڈر نہیں ہوتا۔ پھر دیکھو خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے، خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اپنے نام کی خاطر صداقت سچائی کی راستوں پر چلاتا ہے، بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے میرے لیے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اپنے نام کی خاطر بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور کہتا اگر میں موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں، اگر موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو ابھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ڈر نکل جاتا ہے، ایک عجیب قسم کا اطمینان اور خوشی ہوتی ہے۔ تو جہاں مغفرت بخشتا ہے، جہاں وہ معافی کا یقین بخشتا ہے، جہاں انسان محسوس کر سکتا ہے بے چھوٹ گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا، تو وہاں اسے اس کی نزدیکی بھی نصیب ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ عجیب قسم کی خوشی ہوتی، بیان نہیں ہو سکتی۔ جن کو یہ یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا نے ان کو بخش دیا ہے، وہ بچ گئے ہیں، ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس خوشی کے لیے یہ کہا گیا یہ وہ خوشی ہے جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری ہے۔ لکھا تم اس کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری ہے۔ یہ خوشی، خوف نکل جائے گا، خوشی آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قریب ہے، لیکن ایک قسم کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کے قریب رہنے سے۔ اس بات کا اگر احساس ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ اسے دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کو معلوم ہے، اس وقت انسان ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے، نہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، بہت فرق ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی برکت ہے یہ۔ ایسے شخص کو خداوند کہتا تو مبارک ہے، کیونکہ تجھے پتا ہے، اس بات کا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اب تجھے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھٹکنے کے لیے بھی تیرے میں سارا بندوبست کروں گا تاکہ تو بھٹک نہ جائے، تجھے سنبھالتا رہوں۔ کتنا پیار ہے خدا کا۔ ایسے شخص کو وہ خود مبارک کہتا ہے کہ تو مبارک ہے،
تیری مغفرت ہو گئی، تجھے قربت کا احساس ہے، نزدیکی کا احساس ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھو، خدا کی مہربانی، اس کی کتنا پیار ہے اس کا، کہ گناہوں کی معافی کے بعد جب انسان خدا سے ڈر ڈر کے چلنے لگتا ہے تبھی اسے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ معرفت کہتے ہیں پہچان کو۔ گیان ایک اور چیز ہے، لیکن پہچان اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ سب کو گیان ہے، بہت گیان ہے اس دنیا میں، لیکن پہچان نہیں ہے۔ ایک معصوم بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اسے گیان کچھ نہیں ہے، لیکن اسے پہچان ہے، اپنی ماں کی آواز کی پہچان ہے۔ 9 مہینے سنتا ہے وہ اس کی آواز، جب وہ پیٹ میں ہوتا بچہ ماں کی آواز سنتا ہے، اسے پہچان ہے۔ گیان کچھ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے آدمی ہے کہ عورت ہے، کالی گوری، اچھی بری، نہ اسے اس کے دھرم کا پتہ، نہ یہ پتہ پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے، کچھ نہیں پتہ، لیکن ماں کو پہچانتا ہے وہ۔ اس قسم کی پہچان خدا کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کے سارے بھید سمجھ لیے ہیں؟ کسی نے بہت صحیح بات کہہ دی تھی، سب کچھ کرنے کے بعد آخر یہ کہا تھا خدا کی باتیں خدا ہی جانے، لیکن اس کی وجہ سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھو رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میں آپ کو سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے، خدا کا بندہ داؤد کتنی پیاری بات کہتا ہے۔ زبور ہے، اس میں ایک جگہ لکھا ہے، 131واں زبور ہے یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ آئے خداوند میرا دل مغرور نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دن کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے یہ۔ آئے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، بڑا گھمنڈ سے اوپر کو دیکھ کے نہیں چلتا، سر جھکا کے چلتا ہوں۔ آئے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، بڑے بڑے معاملے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ کتنی باتیں ہیں، خدا کا بندہ کہہ رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن پھر کیا بات ہے، لیکن میرا ایک رشتہ ہے تیرے ساتھ۔ یقیناً میں نے اپنی دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے۔ دل میں ایک عجیب قسم کا اطمینان اور چین ہے۔ کیسے؟ میرا دل میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ ماں جب دودھ پلاتی ہے بچے کو تو ایک وقت آ جاتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن گود میں پھر بھی وہ آتا ہے، چین ماں کی گود میں ہی ملتا ہے بچے کو۔ اب ماں دودھ اسے پلائے یا نہ پلائے پھر بھی وہ ماں کو ماں جانتا ہے۔ پھر وہ یوں نہیں کہے گا اب تم مجھے دودھ نہیں پلاتی تو اس لیے میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ کوئی نہیں رہا۔ اس کی سمجھ سے باہر ہے کہ ماں دودھ کیوں نہیں دے رہی ہے، پلا کیوں نہیں رہی ہے، مگر رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی معرفت حاصل ہوئی ہے، ایسی پہچان تیری ہو گئی ہے کہ چاہے مجھے اس کا گیان ہو نہ ہو، وہ تیرے بھید میری سمجھ میں آئے نہ آئے، تو کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا، میں کبھی یہ نہیں پوچھوں گا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ تیری پہچان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اس بات کو پہچانتا جا رہا ہوں کہ تو کون ہے، اور تو نے اس دنیا میں آ کے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اس یسوع کو میں پہچانتا جا رہا ہوں جس نے مجھ سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے آپ کو میرے گناہوں کے لیے قیمت کے طور پر دے دیا۔ اس کی پہچان بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جتنی مجھے اس کی پہچان ہو رہی ہے اتنی زیادہ اس بات کی پہچان ہو رہی ہے کہ یہ چیز خدا کی مرضی کے خلاف ہے، ادھر میں نہیں جاؤں گا، یہ بات میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ خدا کی خوشی کے مطابق نہیں ہے، یہ بات خدا کو پسند نہیں آئے گی، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا، میں ظلم نہیں کر سکتا کسی پر۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے خدا کی پہچان ہوتی جا رہی وہ ظالم نہیں ہے، مجھے پہچان ہوتی جا رہی اس بات کی کہ وہ معاف کرنے والا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں نے یہ دیکھا کہ وہ حلیم ہے، میں جھک سکتا ہوں، میں معافی مانگ سکتا ہوں، یہ ہے پہچان۔ تو جسے یہ پہچان ہوگی خدا کہتا تو مبارک ہے، مبارک ہے وہ جس کی بد کرداریوں کو خدا نے دور کر دیا ہے، مبارک ہے وہ جسے اپنے قریب کھینچ لیا ہے، مبارک ہے وہ جسے اس کی پہچان بڑھتی چلی جا رہی ہے، جسے معرفت حاصل ہوئی ہے، اسے وہ مبارک کہتا ہے۔
کچھ اور باتیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک اور جگہ خداوند نے مبارک کہا، مبارک وہ لوگ ہیں جنہیں اس نے خدمت بخشی ہے، جنہیں وہ بچا لیتا ہے، جنہیں وہ بدل دیتا ہے، جنہیں پاس پاس بلاتا ہے اور ان کو پھر بھیجتا ہے خدمت کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو کوئی تیار نہیں تھا کہ تھکے ہوئے آئیں، کوئی پانی سے ہاتھ دھلوا دے، کیونکہ نوکروں کا کام ہوتا تھا، بھئی ہاتھ دھلاؤ، پیر دھلاؤ۔ کوئی تیار نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں کوئی چھوٹا ہوں کسی سے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی کمر سے کپڑا باندھا پوچھنے کے لیے پیر، اور ان کے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ وہ کس قسم کے لوگ تھے جن کی وہ خدمت کر رہا تھا؟ سب کے لیے اس نے یہ کہہ دیا تو تم سب چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، مجھے معلوم ہے تم سب مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ ایک کے لیے اس کو معلوم تھا اور اس نے اس کو کہہ بھی دیا تھا کہ تو مجھے بیچ دے گا۔ یہودا اس کا نام تھا، یہودا اسکریوتی، اس کو بتا دیا تھا کہ تو مجھے بیچ دے گا، اور اس نے بیچ دیا تھا اسے، کہا تھا اتنے پیسے دے دو مجھے، میں پکڑوا دوں گا اسے۔ ایک اور تھا پترس نام کا شاگرد، اسے بتا دیا تھا کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ تو میرے سنتے ہوئے میرا انکار کر دے گا، اور وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کے پاؤں دھو رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا تاکہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیے کے طور پر گناہگار کے لیے دے۔ جب کوئی خداوند یسوع مسیح کی اس منادی کو سن کر، خدا کے پیار کی آواز کو پہچان کر اس کے پاس آ کر کہتا میں گناہگار انسان ہوں، اس کی مغفرت ہوتی ہے، اس کے چھٹکارا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی اسی وقت اس کو دی جاتی ہے، اور خدا کہتا ہے مبارک ہے تو۔ پھر خداوند اسے برکت دے کے کہتا ہے مبارک ہے تو، کیونکہ تجھے میں اپنے پاس کھینچ رہا ہوں، میں تجھے اپنی نزدیکی بخش رہا ہوں۔ پھر خداوند کہتا ہے کہ جتنا زیادہ تو میرا حکم مانتا جائے گا اتنی ہی زیادہ تیری پہچان بڑھتی جائے گی، تجھے معلوم ہوگا، بھید نہیں سارے پتہ لگیں گے، لیکن تو بھاگتا نہیں پھرے گا، تو مجھ سے لپٹا رہے گا۔ پھر خدمت لیتا ہے وہ ان سے۔ معلوم نہیں آپ سے کیا خدمت لے گا، اپنی مکتی کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ جی میں خدمت کروں گا تو خدا خوش ہو جائے گا تو پھر مجھے معاف کر دے گا، آسمان پر مجھے اس کا اجر ملے گا، نہیں، مطلب اسی زندگی معافی تو ہو چکی ہے، مغفرت تو ہو چکی ہے، لیکن اب خدمت بخشی جاتی ہے۔ بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس کا حکم مانتے ہیں، خداوند آپ کو بھیجے گا، جا وہاں اس کی مدد کر، خداوند بھیجے گا، جا اس کے گھر، دیکھ تیرے پاس بہت کچھ ہے، دیکھ وہ یتیم بچے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی خدمت دے گا، جو بھی خدمت وہ آپ کو دے دے گا، جب آپ اسے کرو گے تو وہ کہے گا تو مبارک ہے۔ ایک اور خدمت بخشتا ہے وہ، شہادت کی۔ ان کے لیے لکھا ہے مبارک ہو تم، ان کو بتایا گیا کہ لوگ میرے نام کے سبب سے تمہیں ستائیں گے، ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، سچ نہیں ہوگی کہیں گے۔ یہ بھی بتایا کہ تمہیں جیل خانوں میں لے جائیں گے، تمہیں قتل کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ اس طرح وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن کہتا مبارک ہو تم، اوپر دیکھنا اور شکر کرنا اور کہنا ہے خداوند تیرا شکر ہو، میں تیرے پاس آ رہی ہوں، میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ کیسا مبارک ہے وہ بھائی، وہ بہن جسے خداوند دیکھتا اور کہتا ہے آئے میری بیٹی تو مبارک ہے، آئے میرے بیٹے تو مبارک ہے۔ وہ آپ ہیں میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، آپ ہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ پیاری بہن، پیاری بیٹی، میرے پیارے بھائی۔ کیا دیکھا آپ نے
کیا دکھائی دیا؟ آپ کو دکھائی دیا خدا کا ہاتھ، خدا کا پیار جو خدا یسوع ہے وہ دکھائی دیا کہ وہ آپ کے سامنے آ کے کہہ رہا لا میری بیٹی اپنے گناہ مجھے دے، میں انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دوں گا، پیروں سے کچل دوں گا، سمندر کی تہ میں ڈال دوں گا، کبھی یاد نہیں کروں گا۔ حساب کے دن تجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، اور اگر تو ایسا کرے تو تو میری نظر میں مبارک ہے۔ لے لے یہ برکت، میں تجھے مبارک ٹھہراتا ہوں، اور دیکھ میں تجھے موقع دے رہا ہوں زندگی میں کہ تو میرے قریب آئے، نزدیک آئے، میں تجھے اپنی قربت بخش رہا ہوں، میں تیرے ساتھ رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو میرا نام لیا کرے گی، دعا کرے گی، میں جواب دوں گا، تو مجھے پکارے گا، میں سن لوں گا، میں تجھے اپنی قربت کی بخشش دینا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنی معرفت بخشوں گا، اپنی پہچان بخش دوں گا، دھوکہ نہیں کھائے گا تو دنیا میں، ادھر ادھر بھٹکتی نہیں پھرے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، جو میرے پیچھے چلے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے خدا کہے تو مبارک ہے، پھر وہ آپ سے خدمت لے گا، یہ سب کچھ دینے کے بعد وہ یوں کہے گا جو کچھ میں نے تجھے دیا جا بانٹ، یہ سب کچھ بانٹ دے، جا کے تجھے مفت ملا مفت دے، اور آپ خدمت کریں گی، وہ دیکھے گا اور وہ کہے گا تو مبارک ہے، اور پھر آپ کو اسی کے نام کی خاطر جب دکھ اٹھانا پڑے گا، بلا وجہ لوگ الزام لگائیں گے، بلا وجہ آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، ایسا ہوگا، تب وہ کہے گا تو مبارک ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا، لیکن تیرے لیے آسمان پر بڑا اجر ہے، تجھے میں یہاں مبارک ٹھہرا رہا ہوں، اور وہاں تو مبارک ٹھہرے گا، وہاں عزت کے ساتھ تو داخل کی جائے گی۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے میرے پیارے بہن بھائی، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، تو سب انسان کے لیے، اور خدا کا انعام ہے، جو چاہے لے لے، جو چاہے لے لے۔ اسی لیے تو کہا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، آج موقع ہے، اس کی زبان سے یہ آواز آپ کے دل میں پہنچے گی، تو مبارک ہے۔